सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ, अंदरूनी मामलात से भी ज़्यादा जो सबसे बड़ा मसला है वो इजराइल, जिसने 48 घंटे में 500 फ़ज़ाई हमले कर दिए। यकीनी तौर पर नीलम, इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न भी यही है। अगरचे हम सुन रहे हैं जो एक हुकूमत है वो तश्कील पा रही है, वज़ीर आज़म का ऐलान हुआ, उसके बाद दीगर जो अहदेदारान है उस हवाले से गुफ्तगू चल रही है। जैसे आपने कहा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ लाइफ की जो चीज़ें हैं वो उसमें कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें दमिश्क के हद तक तो शायद दुरुस्त हों, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो यही है कि मुल्क के, चूँकि शाम सिर्फ दमिश्क का नाम नहीं, दमिश्क पे अगर आप ने अब होल्ड कायम कर लिया है तो आप अब पूरे शाम के हुक्मरान हैं, और उसकी सरहदों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो इस वक्त इसराइली हमलों की ज़द पे है, और सरहदों से आगे आकर भी इसराइल जो है वो बहुत जगहों पर काबिज़ हो भी चुका है। लेकिन इस बारे में अभी तक किसी ऑफिशियल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दी, इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। शायद अभी भी 2-4 रोज़ का वक्त इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि बहुत अर्ली है। एकदम से जो है हमने देखा कि जिस तरह से बशार अल असद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, वो मुल्क से भाग गए, और उसके बाद जिस तरह से कब्ज़ा हुआ, तो कुछ तो सेंस बनती है कि कुछ देर लगती है चीज़ों को मामूल के मुताबिक दोबारा से होने के लिए। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत संजीदा मामला है कि आप अगर शाम की सालमियत के नाम पर आपने उसका झंडा जो है वो उठाया था, आपने एक जाबिर हुकूमत का ख़ात्मा किया, लोगों की फ़लाह व बहबूद की आप बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को अब ख़तरा एक पहले घर के अंदर के एक हुक्मरान से था, अब घर से बाहर से एक जो कुव्वत है वो हमलावर हो रही है बार बार। तो उसके बारे में अगर आप जवाब नहीं भी देना चाहते तो कम से कम कोई पॉलिसी स्टेटमेंट तो जारी करें ताकि मालूम हो सके कि आपकी इसमें क्या सिचुएशन है। अहमद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जब ये सूरत हाल और शामी मुहाजिरीन पूरी दुनिया में उनकी एक बड़ी तादाद, यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में शामी मुहाजिरीन भी मौजूद हैं, जर्मनी में मुजाहिरे हो रहे हैं, हमने लंदन में भी देखा कि जो सीरियन कम्युनिटी है वो यहाँ पर इकट्ठी हुई, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या उनमें बेचैनी पाई जा रही है, उनके कई सालों से जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त स्टूडियोज़ में इस तमाम तर सूरत हाल का अहाता करेंगे, कुछ दमिश्क की हिस्ट्री की बात होगी, कुछ शाम जो कि हिस्टोरिकली इतनी अहमियत रखता है, कई जो बड़े बड़े नाम, जो बड़े बड़े रॉयल ख़ानदान, उनके उरूजो ज़वाल की कहानियाँ, बड़ी बड़ी सल्तनतों की कहानियाँ, सल्तनतों के चलाने वालों की कहानियाँ, और अब ये हाल, ये देखकर कैसा लगता है। इस वक्त स्टूडियोज़ में इस्लाम चैनल का बहुत ही ये जाना माना फेस हैं, आप सब इनको देखते हैं, इनके शोज़ बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही जानी मानी शख्सियत सुहेल ज़रार साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप जैसे जो शायर लोग होते हैं जिनको शायरी से शगफ होता है, वो हर सूरत हाल में से कोई ना कोई अच्छा पहलू भी निकालते हैं, कोई उम्मीद की बात भी करते हैं। इस वक्त शाम के जो लोग हैं सुहेल ज़रार साहब, उनको समझ नहीं आ रही कि खुश होना है, खुश तो हो रहे हैं, चले एक जालिम और जाबिर से जान छूटी, लेकिन आगे जो गैर यकीनी है मुस्तकबिल की, आपको क्या लगता है कि इसको क्या उनका सेंटिमेंट होगा, क्या फील कर रहे होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया नीलम और अहमद शाहीन साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। असल में देखें, खुशी और गमी एहसास से मुज़य्यन होती है। अगर किसी के अंदर एहसास ही बाकी ना हो तो वो क्या करेगा। लेकिन दुख और दर्द और डर एक ऐसे उनसर होते हैं, ये कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो मिलकर किसी भी शख्सियत की तामीर या तक़रीब करते हैं। अब मसला ये है कि जो कौम पिछले तकरीबन 50 बरस से जुल्म व जबर का शिकार हो, जहाँ ये पता ही ना लगता हो कि कौन अपना है कौन पराया है, जहाँ जेलें भर दी गई हों, जहाँ जेलें भी इस किस्म की मनाजिल के अंदर हों कि नीचे तक जा रहे हैं, बच्चे औरतें बंद हैं, 50-50 साल बाद लोग छूट रहे हैं, 40-40 साल बाद छूट रहे हैं, वहाँ जश्न का मनाना तो लाजमी था, इसलिए कि वो एक खुशी है। वो खुशी उन अपने जो रहनुमा थे जो उन पर जुल्म व सितम ढाए हुए थे, उनसे निजात की खुशी थी, और ज़ाहिर है जबर के एक माहौल से निजात की खुशी थी। अब इसमें आगे क्या होगा ये बाद में लोग सोचते हैं, लेकिन आप सिर्फ उस शख्स के बारे में सोचिए जो कैद था। फॉरगेट अबाउट इट कि वो किस मज़हब, किस फ़िरक़े, किस जमात से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन अगर वो कैद था तो इंसानियत कैद थी। अगर वो इंसान लिख बोल पढ़ नहीं सकता था तो वो अदब और माशरत कैद थी। उस माशरत को कैद से निजात दिलाने के लिए जो भी आगे आएगा उसका लोग इस्तक़बाल करेंगे, और यही हुआ। बिल्कुल इब्तिदा में इसी तरह लोग आ रहे थे और वो इसको कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में
کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا جھوٹ سچ اصل حقیقت دجل فریب کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لوگ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, اس پر بھروسہ کر رہے ہیں, لیکن جو سچائی ہے, جو حق ہے, وہ عیاں ہو جاتا ہے اور سامنے آتا ہے. تو انشاءاللہ اور ابھی چونکہ بالکل سہیل بھائی آغاز کے دن ہیں, ابھی تو آپ نے جس طرح سے کہا نا, ابھی تو ایک عام شامی شہری کے لیے تو یہ وہ اس کی سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے یا عالمی برادری کس طرح سے سوچ رہی ہے, کس ملک نے تعلقات بنا لیے, کس ملک نے تعلقات نہیں بنائے, یہ تو بہت بات کی بات ہے. اس کے لیے تو یہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا کوئی 20 سالوں سے بچھڑا ہوا بھائی تھا, اس کے خاندان کا کوئی فرد تھا, اس کے محلے کا کوئی شخص تھا, وہ واپس پہنچ گیا ہے. ایک قدغنیں ایسی لگائی گئی تھی کہ حکومت کے حوالے سے کوئی گفتگو کی ہی نہیں جا سکتی تھی, وہ اب بات کر سکتے ہیں, کھل کے اظہار رائے جو ہے وہ ہوگی. تو یہ تمام جو لوگ ہیں ایک بالکل نچلی سطح پر تو یہ سوچ رہے ہوں کہ اچھا میں اس سب سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ سے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ہم بھی آپ سے آگاہ ہیں, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اچھی طرح سے. سہیل بھی جب یہ نام سامنے آتے ہیں نا, دمشق کا نام سامنے آ جائے, بغداد کا نام سامنے آ جائے, شام کے جو دیگر علاقے ہیں, فلسطین کے جو علاقے ہیں ان کا نام, تو ہم شاید صدیوں پیچھے پہنچ جاتے ہیں کہ جب شاید اسلام کا ایک سنہری دور تھا, مسلم حکمران تھے وہاں. انہی شہروں کے متعلق کہا گیا کہ یہ علم و فن کے بھی, ادب کے بھی گہوارے تھے. یہاں سے جو ہے جو مسلم اسکالرس تھے وہ پوری دنیا کا پھر انہوں نے سفر کیا, صرف اسلام کے پیغام کو ہی نہیں پہنچایا, جو اس وقت کے عصری علوم تھے وہ بھی لے کے اپنے ساتھ گئے. تو اس دور کی تو یہ جھلک آتی ہے, لیکن ہماری کیا یہ بدقسمتی ہے, کیا ہے؟ کم از کم میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ان تمام علاقوں کو, اس کے ساتھ اگر آپ اس میں کابل کا اضافہ کر لیں, مزار شریف کا اضافہ کر لیں, ان کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے, تو ان کو بھی ہم نے تو آگ کے شعلوں میں ہی گھرا ہوا پایا ہے. اچھا, میں آپ نے بہت اچھی بات کی. اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کریں, مجھے چونکہ اب آپ نے اتنے وہ عظیم ثقافتوں کا ذکر کیا ہے, تو میں اس میں عذرائے تفنن آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اور پاکستان کو بھی ہم نے ہمیشہ نازک دور سے گزرتے پایا, تو اس کا بھی اضافہ کر لیجیے کہ مسلم. نازکی تو بڑی اچھی صفت ہوتی ہے, نازکی تو بڑی اچھی چیز ہے, نازک تو ہونا چاہیے. اور خیر یہ تو ایک عذرائے تفنن بات ہوئی, لیکن آپ نے جو بات کی دمشق کی اور خاص کر اس پورے خطے کی, یہ اب سے نہیں ہزاروں سال سے, مطلب ظاہر ہے اسلام کے آنے کے بعد تو اس نے ایک اور نیا رخ پلٹا اور ساری دنیا میں آشکار ہوا. ہزاروں سال سے دمشق سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے. وہاں اب سے نہیں بہت پرانے زمانے سے ادب و ثقافت, تہذیب, وہ ساری دنیا کو سپلائی کیا کرتے تھے کہ ادب کیا ہوتا ہے, تہذیب کیا ہوتی ہے, ان کے رہن سہن کے ڈھنگ تھے. پھر ہم جب بات کریں خاص کر اسلام کے عروج کی, جب اسلام کا عروج آیا اور دمشق کو مرکز بنایا گیا, دمشق دارالخلافہ بنا بنو امیہ کے دور میں, اس کے بعد سے 1200 سال تقریباً وہی مرکز رہا ہے مسلمانوں کا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اچھا, پھر ساری دنیا کے سفیر جو اس خلافت سے بات چیت کرنا چاہتے تھے, چاہے بنو امیہ رہے, چاہے بنو عباس رہے, بعد میں ظاہر ہے جو عثمانی آئے ان لوگوں نے پھر اپنا کہیں اور کیا, لیکن انہوں نے بھی اس کو اسی نظر سے دیکھا. تمام ادب, ثقافت, تہذیب, جراحت جتنے بھی تھے وہ سارے موضوعات یہی ڈسکس ہوتے تھے, یہاں سے ساری دنیا میں پھیلتے تھے. یعنی کہ اگر ہم بڑے بڑے جراحوں کے نام لکھیں تو وہ سب یہاں ہمیں پائے جاتے تھے. اسپین تھا جو ہسپانیہ, اس وقت جب ختم ہوا اس کے بعد تو صرف واحد ایک نظر دمشق پہ رہ گئی. پھر آج کے دور کی بات کریں, آپ بتا رہے ہیں, میں خود دمشق کیا ہوں, 97-98 کی بات ہے. اس زمانے میں ہم یہاں سے جاتے تو سیرین عرب ایئر لائن بڑی سستی ایئر لائن ہوتی تھی, اور اسٹوڈنٹس کے زمانے میں بڑا آسان رہتا, لیکن وہاں اسٹے لمبا ہوتا تھا, یعنی کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے رکنا پڑتا تھا آپ کو. تو ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ہم اسپیشلی جاتے تھے, پھر ہمیں پرمیشن ملتی تھی, ہم باہر جاتے تھے, گھومتے تھے. آپ یقین کریں ہمیں لگتا تھا ہم الف لیلا کے کسی دور میں آ گئے. قہوہ خانے نظر آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بازار ہیں. آپ آپ فلسطین بھی گئے ہیں, آپ نے یروشلم بھی دیکھا ہے, وہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے. تو وہ ایک الگ ماحول تھا. پھر وہ ایک مخصوص ساز بج رہے ہیں, کچھ لباس میں پہنے ہوئے لوگ, ہم لگتا تھا وہ بچپن میں جو الف لیلا دیکھتے تھے وہ ہے. اور وہ اتنے مہمان نواز, اتنے اچھے لوگ. مطلب جب یہ سب کچھ 2011-12 میں شروع ہوا ہے تو ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اس قدر ظلم ہوتا تھا. آج پتہ چل رہا ہے نا جب چیزیں سامنے آئی ہیں, تو وہ تو بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں, وہ بڑے زبان والے لوگ ہیں, تہذیب والے لوگ ہیں. وہاں تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا رواج تھا. اگر نہ ہوتا تو ایک ایسے لوگ جہاں 75% 80% اکثریت کسی اور فرقے کی ہے, وہاں دوسرے لوگ کیسے حکومت کر سکتے تھے؟ شروع میں جبر اور ظلم تو تھا, لیکن پھر بھی ایکسیپٹیبل تھا نا, چل رہی تھی چیزیں. اور سارے جو واقعات, جو چیزیں بھی وہاں موجود ہیں, بہت سے لوگ کل ایک بات کہنے لگے کہ یار
وہ وہاں پہ مختلف ایسے مزارات ہیں جو شاید ان کو نقصان پہنچایا جائے، تو جب 1200 سال میں ان کو نقصان پہنچایا نہیں گیا تو اب کیوں پہنچایا جائے گا؟ وہ سب کے لیے مقدس ہیں، سب کے لیے محترم ہیں. اگر محترم نہ ہوتے تو وہ مزار وہاں ہوتا ہی کیوں؟ وہ تو واپس مدینے چلے جاتے اس قافلے کے ساتھ جو قافلہ آیا تھا، لیکن وہ سب کچھ وہاں محترم تھا. تاریخ کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے تاریخ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہمیں آج کے دن یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود، پھر مسلمان ہم ایک ہوتے ہوئے ہمیں سب کو لے کے چلنا چاہیے، اور یہ ادب و ثقافت کی سب سے بہترین دلیل ہے. اچھا، آپ نے جب شو کا آغاز ہوا تو ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کسی کو اگر لکھنے نہ دیا جائے، پڑھنے نہ دیا جائے، بولنے نہ دیا جائے، یہ بھی ایک طرح کی قید ہے، اور اس قید سے تقریباً 50 سال سے زائد کے عرصے کے بعد شامی جو عوام ہے ان کو رہائی ملی ہے. خود بھی آپ لکھتے ہیں اور آپ کا لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے، آپ کے جو حلقہ احباب ہیں ان میں سے بھی بیشتر کا تعلق لکھنے پڑھنے ادب سے ہوتا ہے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے انسان کے لیے، اور وہ شام میں پیدا ہو، اور شام کے لوگوں کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سے قلم آپ دور کرو گے، ان کے ہاتھ سے کتاب دور کرنا، ان کے ہاتھ سے ان کا اظہار دور کرنا، یہ کتنا ظلم تھا ان کے لیے. دیکھیں ایک چیز میں ایک اور چیز سے میں اس بات کو جوڑتا ہوں. ہم تصاویر دیکھتے ہیں، وہاں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اب تو ظاہر کھنڈر بن گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ سڑکیں صاف کیسی ہیں؟ سڑکیں صاف ہیں، کہیں کہیں سبزہ ہے، کہیں کہیں لائٹ بھی موجود ہے. ہم جو ابھی اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑے اچھے حالات ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہاں سڑکوں کا حال دیکھ لیں، باقی مسائل کا دیکھیں. اس لیے کہ ایک منظم قوم کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اسی منظم قوم میں لکھنے پڑھنے کا بہت بڑا زبردست رواج تھا. اچھا، عربی ان کی زبان تھی، ظاہر ہے ہمیشہ سے عربی میں ان کو لکھنا پڑھنے کا شوق تھا، وہ لکھتے تھے. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک چیز دیکھی کہ ایک ڈاکٹر لڑکی کو صرف اس لیے جیل میں مار دیا گیا کہ وہ ایک مریض کی مدد کر رہی تھی. اسی طرح کتنے لوگوں کو مارا گیا، صحافیوں کی تو انگنت تعداد، کوئی تعداد ہی نہیں ہے. کئی صحافی ایسے تھے جو سالہ سال سے صرف ایک جملہ کہنے پہ بند تھے. 2011 میں عرب اسپرنگ تو 2011-12 سے شروع ہوئی ہے نا، لیکن اس سے پہلے سے کیوں قید تھے؟ کیونکہ آپ نے ان کے خلاف لکھ دیا. خلاف بولتے ایک شاعر، ایک ادیب وہ خلاف نہیں لکھتا، وہ جو ہوتا ہے وہ لکھتا ہے. اب وہ حق میں جا رہا ہے آپ کے اور آپ کے خلاف جا رہا ہے، یہ الگ بحث ہے، وہ آپ اپنا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو طے کرتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص لکھ رہا ہے، لکھنے کی آزادی نہیں ہے، تو پھر وہ سب سے بڑی جبریہ حکومت وہی ہے. اچھا، یہ جبر کی حکومتیں ضرور کوشش کرتی ہیں کہ ان کی مدح سرائی کی جائے، ان کے بارے میں لکھا جائے، ان کے بارے میں بہت سے لوگ لکھ رہے ہوں گے. یقیناً ہم نے دیکھا کہ وہاں کچھ اس قسم کے احساب تھے جنہوں نے اس پہ فتوے بھی دے دیے کہ یہ بھی ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اس کے تحت لاکھوں لوگ مار دیے گئے، ہزاروں لوگ مار دیے گئے. وہ اپنا ایک فتویٰ لے کے کھڑے تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو صحافی وہاں لکھ رہے تھے، ایک صحافی تھے وہاں، انہوں نے بڑے مبہم الفاظ میں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا شعر کی زبان میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ نثر میں نہیں کہی جا سکتی، وہ اس میں کہی گئی، وہ اس کو انہوں نے لکھا، اس پر بات ہوئی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو تقریباً کوئی 30 سال پرانی بات شام میں. اچھا، ان صاحب نے اشعار جس طرح ہوتے ہیں، عربی کے اشعار ہوتے ہیں، عربی سے شاعری یہاں بھی آئی، وہ لکھے اور اس کو کہیں نہ کہیں وہ پبلش ہو گئے. اس کی باقاعدہ تشریح کروائی گئی، جیسے ہم لوگ اسکولوں میں کرتے تھے نا کہ بھائی اس تشریح سے تو یہ معنی نکلتے ہیں، تو آپ تو اب عطاب کا شکار ہوں گے. اور وہ عطاب کا شکار ہوئے بیچارے، وہ اسی عطاب میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جبر و ظلم ہے، یہ آپ کچھ بھی کر لیں، آج ختم ہو گیا نا، کہاں نہیں ختم ہوا. ہم ابھی کی بات کریں، بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی تخت اچھالے گئے، ہم نے عراق میں دیکھا، ہم نے لیبیا میں دیکھا، ہم نے کابل میں دیکھا. کہاں عوام کی جو آواز ہے، جو سچائی ہے، جو حق ہے، وہ تو آگے بڑھے گا. ظلم و جبر کی رات تو کہیں نہ کہیں ختم ہوگی. تو یہ جتنے بھی لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا کردار کہیں نہ کہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. کہیں وہ خون کی قیمت سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ مفاہمت سے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ در پردہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیے کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں. تو یہ کوششیں تو جاری رہتی ہیں، اور یہی اصل میں معاشروں کی بھلائی اسی میں، خون ہے، یہ بلڈ لائن ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو معاشرے برباد ہو جائیں گے. اچھا سہیل بھائی، یہ جو مزاحمتی ادب، اگر اس کو ہم اس میں جتنا آپ نے یہ ڈیٹیل میں بتایا، اگر اس کو ایک یا دو الفاظ میں سمیٹنا چاہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کوئی اس قسم کے ہی جابرانہ جو ہتھ کنڈے ہیں
وہ کسی قوم کے خلاف، کسی ایک شعبہ زندگی کے خلاف استعمال ہوں گے تو پھر ہی یہ مزاحمتی ادب بھی ہوگا، اور اس کی جو جھلک ہے وہ پھر قوم کے کردار میں ملے گی. کیونکہ اس کا جو پس منظر ہے نا کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں ایسی موجود ہیں جہاں پہ شاید اتنے ایکسٹریم حالات تو نہ ہوں، لیکن وہاں کے اگر ہم شعراء کو، ادیب حضرات کو دیکھیں تو وہ ابھی تک وہ بھی ادب کی ایک صنف ہے، رومانوی اس کو ہم صنف کہہ لیں، اس کو ہم روزمرہ سے جڑی ہوئی کہہ لیں. لیکن یہاں پر جو شام میں ہم نے دیکھا کہ شاید آپ کو بھی یاد ہوں گے جو 2011 کے آغاز میں جب وہاں پر عوامی احتجاج تھا، اس وقت تو ابھی یہ عسکریت پسندی میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی تھی، تو وہاں پہ جس طرح سے اب عربی جس کو نہ بھی سمجھ آتی ہو نا، جو اشعار جس روانی میں یا نعرے بازی جس طرح سے کی جاتی تھی وہ بہت کریٹیو انداز میں کی جاتی تھی، اور اس کو سن کر ہی پتہ چلتا تھا کہ ایک انقلابی تحریک ہے، ایک استعمار کے خلاف جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. تو یہ کیوں اگر ہم اس کا مقابلہ کسی اور سوسائٹی سے کریں، کسی اور جگہوں سے کریں، تو وہاں پہ اگرچہ بشار کی طرح کے مظالم تو نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال ہر سوسائٹی یا بہت ساری سوسائٹیز میں کچھ طبقات کو دبایا تو جاتا ہے. تو وہ پھر بس جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے رخسار کے اوپر ہی شاعری کرتے رہتے ہیں یا زلفوں کے اوپر ہی، تو وہ مزاحمتی ادب کی جانب کیوں نہیں بڑھ پاتے؟ اچھا، اصل میں آپ نے بہت اچھی بات کی. ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک اسمبلی میں 22 سال کی ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ اسمبلی بھی نیوزی لینڈ کی اسمبلی، اور وہاں وہ کم متی کہتے ہوئے شروع ہوتی ہے، ہاکا، اور ایک اس کے اندر آنکھوں میں ایک ڈر خوف کی علامت بن کے اس نے کہا کہ ہم تم سے لڑیں گے، اور جو اس کے الفاظ ہیں، جو شاعری، جو نظم کے الفاظ ہیں کہ ہم مریں گے بھی اور جئیں گے، پھر ہم تمہارے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو وہ جو مزاحمتی ادب کی آپ نے بات کی، نیوزی لینڈ میں کون سا ایسی جنگ جو جدل چل رہی تھی، مجھے اور آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا، مجھے تو کم سے کم پتہ نہیں تھا کہ ایران میں کوئی ایسی، نیوزی لینڈ میں کوئی ایسی سچویشن ہے، وہاں بھی کوئی ایسی قوم آباد ہے. ہم تو سمجھتے ہیں چھوٹا سا ملک ہے، بڑا پرامن ہے، بڑے اچھے حالات ہوں گے. تو مزاحمتی ادب یا مزاحمت کرنے کے لیے ماحول تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ظاہر ہے ماحول ہوگا تو چیزیں بھی سامنے آئیں گی، لیکن وہاں اپنی بات کہنا اور حق بات کہنے کے لیے لوگ جو بھی میڈیم استعمال کریں، شاعر، ادیب، لکھاری، مصنف یا جو صحافی، جو بھی کام کریں وہ اس راستے کو تو اختیار کریں گے. ہاں ضروری ہے کہ اگر کہیں حالات واقعی بہت خراب ہیں اور مختلف حوالوں سے چیزیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے وہاں ایک مزاحمتی ادب دوسرے حوالوں سے پنپتا ہے. ہم نے دیکھا پاکستان میں جب حالات مختلف تھے، ماشاء اللہ کا دور تھا یا ڈفرینٹ ایشوز تھے، تو وہ جو مزاحمتی ادب تھا وہ بالکل ڈفرینٹ حوالوں سے پنپا، اور وہاں وہ تخت اچھالے جائیں گے اور تاج گرائے جائیں گے والی شاعری بھی ہوئی، اور میں نہیں مانتا بھی چلتا رہا. تو اسی طرح عربوں کے بھی یہ چلتا رہا. میں نے ابھی جو نیوزی لینڈ کی مثال دی، یہ ہاکا جو تھا یہ ایک مختلف قسم کا رقص تھا، شاعری تھی لیکن ایک رقص تھا. آج بھی وہ کھڑے ہیں وہاں پہ. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں، افغانستان میں بہت سے حوالوں سے بہت سی چیزوں میں پابندیاں بھی لگیں، لیکن پھر بھی آپ شاعر کی شاعری کو نہیں روک سکتے. وہ زئی چزو سنگر پلار، ایک بڑی زبردست ایک نظم ایک زمانے میں مشہور ہوئی. مجھے اور آپ کو تو شاید پشتو نہیں آتی، مجھے تو کم سے کم نہیں آتی، لیکن ہمیں یاد ہو گئی تھی. وہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ ہمیں یاد ہو گئی کہ یار دیکھو اچھا یہ بھی ایک نظم ہے. تو یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی زبانوں کی چیزیں سامنے آتی ہیں جو میری اور آپ کی نیٹو لینگویج نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک للکار ہے، ایک آواز ہے. ابھی جیسے میں نے نیوزی لینڈ کی اس لڑکی کی مثال دی، میں تو نہیں جانتا تھا، وہ الفاظ پر غور کیا، پڑھا، پورا اس کو دیکھا، اس کا ترجمہ نکالا، تو سمجھ میں آیا کہ دیکھیں یہ جذبات کی اور احساسات کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے اندر سے جو کچھ ہے اس کو سچائی سے بیان کرنے کا نام ہے میری سمجھ سے. تو وہ یہی اس نے کیا، یہی آج ہمیں شام میں نظر آ رہا ہے اور یہی دوسرے خطے میں نظر آ رہا ہے. اچھا، ایک اظہار کا ایک اور طریقہ ڈاکیومنٹریز اور فلمز کی فارم میں ہم نے دیکھا کہ پیلسٹائن تک بہت سارے لوگوں کو رسائی نہیں ملتی، وہاں کے حالات، غزہ کے حالات، لیکن سیریا کے اوپر سیرین ریفیوجیز سے متعلق، ان کے چیلنجز سے متعلق ہم نے ڈاکیومنٹریز بھی دیکھی. اعلان کردی، وہ ایک بچہ جو کہ ایک ساحل کنارے جس کی جان گئی اور پوری دنیا کا ضمیر اس نے جگایا اور بتایا کہ کس طرح کے حالات میں ہے. تو یہ ڈاکیومنٹری سب سے زیادہ، آلدو کہ وہاں پہ ساری پابندیاں تھیں، لیکن سیریا سے بنی یا سیریا کے عوام نے آواز اٹھائی. اس جذبے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ کسی ڈاکیومنٹری میں آ رہی ہیں یا کوئی رائے دے رہے ہیں اس کے بعد سیریا کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا جذبہ کہ وہ سرزمین جہاں سے ان کا خمیر
بنا ہے اور جہاں سے وہ بے پناہ محبت رکھتے ہیں لیکن آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم تو شاید واپس نہ جا سکے, کسی اور کی زندگی بدل جائے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے, ہم پورا اسی کو گفتگو کو لے کے چل رہے ہیں کہ اصل میں اصل میں جو احساس کو کون کس طرح اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے. میرا ایک جذبہ ہے, آپ ظاہر ہر انسان بہادر نہیں ہوتا, کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ حالات اور واقعات اس کو بہادر بنا دیتے ہیں. اب جب سب کچھ ہی لٹ گیا ہے, اب تو کچھ بچا نہیں ہے, اب تو اپنی جان لٹانی ہے, تو وہیں سے پھر وہ اقدامات انسان لیتا ہے جس سے اس کی اپنی جان تو جاتی ہے لیکن وہ امر ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے اس بچے کا ذکر کیا, وہ تصویر ہفتوں ذہنوں پر حاوی رہی ہے, طاری رہی ہے, لوگوں نے کام کاج ترک کر دی, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس بچے کی اور اس کی فیملی کی تو جان جو گئی وہ گئی, لیکن جو یہاں کی حکومتیں تھیں, یورپ کی مختلف حکومتوں نے اپنے در وا کیے, ان کے لیے دروازے کھول دیے, وہ آئے, انہوں نے یہاں جو ایمنسٹی کی جو پکار تھی اس پر لبیک کہا اور یہاں کی جگہ ہو گئے, اپنے آرام سے انہوں نے اپنا سیٹ اپ کیا. وہ لوگ تو چلے گئے جو چلے گئے. یہ قربانی جو ہے, قربانی ایک ایسا جذبہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ اس سے کیا نتائج نکلیں گے. میرا تو کچھ نہیں ہوگا لیکن کم سے کم آگے آنے والی نسلیں کامیاب ہوں گی. یہ شامیوں نے بھی کیا, یہ دوسروں نے بھی کیا. ابھی بنگلہ دیش کی ہم مثال دے رہے تھے کہ وہاں ایک تحریک چلی اور وہ اب یہ ایک نئی روایت چلی ہے کہ لوگوں کو جہازوں میں بیٹھ کے بھاگنا پڑے گا, اور یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. اب سب اس بات پہ ڈرے اور دبکے بیٹھے ہیں, اپنے جو بھی صحافی, ادیب, شاعر, ان سب کو چپ کرا رہے ہیں کہ بھائی تم چپ رہو. دیکھیں نا, اقبال نے اگر وہ ہم سے وہ شاعری نہ کی ہوتی, ہمیں نہ اٹھایا ہوتا, تو پتہ نہیں ہم کب تک سوتے رہتے, کیا ہوتا. تو وہ شاعر, ادیب, لکھاری اپنی بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے. عوام میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں جو شاعر ادیب نہیں ہیں لیکن وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے احساس سے لوگوں کو جگائے. وہ جان دے کر بھی اپنے احساس سے لوگوں کو جگا رہے ہوتے ہیں. یقینی طور پہ بہت شکریہ سہیل زرار صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہ جو پہلو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ان کا 50 سال کا دور حکومت, ظلم اور جبر تو ہوتا ہی ہے ہر جگہ, ہم نے دیکھا بدقسمتی سے پالیسیز بھی ہیں, کرپشن بھی ہے, مورل کرپشن بھی ہے, لیکن جس بڑے پیمانے پر لوگوں کو دبایا جا گیا وہاں پہ, ان کی آواز, اور اپنے لوگوں کے ساتھ کہ جیلیں صرف اس لیے بھری پڑی ہیں کہ کسی نے کیا کہہ دیا تھا, کسی بچے نے بھی اگر اٹھ کے کوئی بات کر دی تو اس کو بھی لے گئے, کوئی مہمان بھی کسی دوسرے ملک سے آیا, اس نے بھی کچھ کہہ دیا وہاں کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ راجا کے بارے میں, کیونکہ وہ جمہوری انداز میں تو اپنی حکومت نہیں چلا رہے تھے, تو اس کو بھی قید کر دیا. تو اس لیے یہ جو ایلیمنٹ ہے شام کا, اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھی. آپ نے بڑی کھل کر اس کے اوپر اظہار کیا اور بتایا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اظہار, کتنا امپورٹنٹ ہے قلم کا کردار, صحافی کا کردار, شاعر کا کردار کسی بھی معاشرے کے لیے. یقیناً نیلم, جو ہم اپنے جب سے ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, مختلف جو پہلو ہیں ان کا احاطہ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پہلو ہے نا کہ یہ ایک انسانی ایک المیہ بھی جو وہاں پہ جنم لیا اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر ایک جو کسی بھی معاشرے کا بہت اہم طبقہ, دانشور طبقہ ہوتا ہے, مصنف حضرات جو ہوتے ہیں وہ طبقہ, تو ان کا کیا کردار ہوتا ہے, یہ ابھی ہمیں آج تو نظر آ رہا کہ بظاہر شاید 11 دنوں میں جو اسد کی حکومت تھی وہ اس کا خاتمہ ہو گیا, لیکن یہ 11 سال نہیں, 11 دن نہیں, یہ 11 سال, اس سے بھی زیادہ 14 سال کی مسلسل ایک محنت ہے, مختلف محاذوں پہ ہوتی رہی. عموماً صرف اس کے عسکری پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے, لیکن کسی نے تو ان کی ذہن سازی کی نا, کسی نے تو وہ کتب لکھی ہوں گی, کسی نے تو وہ شاعری وہاں پر بھی کی اور لوگوں کو جو جگایا, جھنجھوڑا, ان کو گھروں سے نکلنے پر اکسایا. تو یقیناً یہ تمام جو بھی ایک مزاحمتی تحریک ہوتی ہے جب, اور خاص طور پہ کسی قوم کو متحرک کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو سہیل زرار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کی اور بہت شکریہ ان کا. بالکل. اور ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو بھی دیکھی, ابھی 1-2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. ابو مسعود غالباً اس نوجوان کا نام تھا, اس کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہے کہ وہ بالکل انتقال کے قریب ہے, اور اس نے اپنی شاعری اس وقت وہ اپنے انداز میں کر رہا تھا, تو وہ آج اس کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ لوگ ہیں جو اپنے لگے رہتے ہیں. بالکل. اور کچھ اور شام کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے, جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس.